الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نیالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سواری کھلا ہے سبھی کے میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی جب جالی کو ہاتھ لگے دونوں گنبد خضرا کی تو اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے اس وقت عشق مصطفیٰ ہوتا ہے من میں اس وقت اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو شاعر لکھتا ہے دعا کے لیے ہاتھ میں کیسے اٹھاؤں دونوں ہاتھوں سے تو میں نے جالی کو پکڑا ہوا ہے نہ یہ ہاتھ خالی ہے نہ یہ ہاتھ خالی ہے پھر کیا لکھتا ہے جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو جو پوچھا ہے تم نے
क्या ले गया था तो तफसील सुन लो, था नातों का एक हार अशकों के मोती, था नातों का एक हार अशकों के मोती, दरूदों का गजरा सलामों की डाली, दरूदों का गजरा सलामों की डाली, खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था, मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प पाने वाली, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वर था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नया। जल्ला मजदूहू की हम्दो सना के बाद ला महदूद दरूद पाक साहिब उलाक नबी मुस्तफ़ा हबीब मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद चंद बातें इमाम अंबिया आका की अज़मत के हवाले से बयान करूंगा। अल्लाह पाक हक़ाइक़ को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे फरीद भाई, हमारे ज़ियाद भाई, हमारे नवाज भाई, जिस महबूब और इश्तियाक भाई, जितने भी हाजी हैं, और इशफाक भाई, जितने भी हाजी हैं हमारी आज हजूर अलैहिस्सलाम की बज़म में मौजूद, जिस महबूब के शहर की, रब के घर की, गुंबदे खजरा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जिस महबूब के दर पर जा रहे हैं कि मेरे आका से जिसने भी कोई नेक ख्वाहिश की है हजूर ने उसे अता किया है। हमारे मलक अलमास साहब, इन्होंने हमारे फरीद भाई और इनकी वाइफ को हज के लिए भेजा, अपने वालिदैन के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह जल्ला मजदूहू इनके वालिदैन की कब्रों पर करोड़हां रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह जल्ला मजदूहू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने प्यारे महबूब के शहर और अपने प्यारे घर की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। बात होगी मदीने की, बात होगी हजूर की अज़मत की, बात होगी जिस दर पर ये लोग जा रहे हैं, जहाँ पर हाज़री देने जा रहे हैं, वहाँ कोई भी नेक ख्वाहिश करते हैं तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे अता करते हैं। मेरे आका के दर पर जो भी कोई साइल गया है खाली नहीं लौटा। पूरा कुरान बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक हुजूर अलैहिस्सलाम की नात खानी कर रहा है, और पूरा कुरान हुजूर की नात में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है। अल्लाह पाक खुद अपने महबूब की मिदा सराई फरमाता है। किसी की तारीफ के तीन तरीके होते हैं, या तो बराए रास्त महबूब का जिक्र किया जाए, उसके हुस्न की बात की जाए, उसकी जुल्फों के जिक्र को छेड़ा जाए, उसकी अदाओं को अपनी अदा कह दिया जाए, तो बराए रास्त महबूब का जिक्र करना ये भी महबूब की नात होती है। और उस महबूब का जिक्र करना भी
محبوب کا ذکر ہوتا ہے اور محبوب کے دشمنوں کا رد کرنا بھی محبوب کا ذکر ہوتا ہے. یہ تین پہلو ہیں پورے قرآن میں. تو پورا قرآن حضور کا ذکر کرتا ہے یا حضور کے پیاروں کا ذکر کرتا ہے اور حضور کے یاروں کا ذکر کرتا ہے اور حضور کے دشمنوں کا رد کرتا ہے. تو اسی بنا پر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ پورا قرآن حضور کی نعت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. اب بادشاہ جب محبوب کے دربار پر جاتے ہیں تو منگتے بن کر جاتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائی ہے حج کرنے بھی کی، تو آپ بھی منگتے بن کر جا رہے ہیں. اسی حوالے سے رب قرآن پاک میں کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو منگتا، جو سائل تیرے دربار پر آج اسے خالی نہ جانے دینا، اسے خالی نہ بھیجنا. یہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی منگتا، جو بھی سائل تیرے دربار پر محبوب حاضری دے، تیرے دربار پر حاضر ہو جائے، اسے خالی نہ بھیجنا. غور کرے، اللہ پاک اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے جو آپ کے منگتے بن جائیں انہیں جھڑکنا نہیں ہے، جو آپ کے در پر آ جائیں انہیں جھڑکنا نہیں ہے. کیا مطلب؟ انہیں خالی نہ جانے دینا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ بندوں کو منع کرتا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نہ مانگنا، کسی اور کے منگتے نہ بننا، کسی اور کے سوالی نہ بننا. وہ محبوب میرا ہی محبوب کیوں نہ ہو، ہے تو مخلوق، تو مجھے چھوڑ کر میرے محبوب سے بھی نہ مانگنا. اللہ بندوں کو منع نہیں کر رہا، اللہ بندوں کو نہیں منع کر رہا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتے. وہ بندوں کو منع نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے محبوب کو کہہ رہا ہے پیارے جو منگتا آئے اسے خالی نہ جانے دینا. کیونکہ ہم جانتے ہیں محبوب ہمارا ہے اور نام محمد اور پھر دنیا اس کی منگتا نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے در پہ منگتے تو آئے، دنیا آئے تیرے دروازے پر پیارے، مگر منگتوں کو جھڑکنا نہیں ہے. کیا حضور نے کبھی کسی منگتے کو جھڑکا ہے؟ کبھی حضور نے کسی سائل کو واپس خالی نہیں بھیجا. تو یہ خطاب تو محبوب سے ہے مگر مراد امت سے ہے. یہ خطاب جو ہے محبوب منگتوں کو خالی نہ بھیجنا، یہ تو محبوب سے ہے مگر مراد محبوب کی امت سے ہے. تو امت کو بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے جب دروازے پہ کوئی سوالی آئے تو اسے خالی نہ جانے دینا، اسے بھی خالی نہ جانے دینا. تو پھر محبوب کو کیوں فرمایا پیارے تو تو سراپے رحمت ہے، اور میرے محبوب تو تو سراپے رحمت ہے، تو تو دشمن کی بھی بیٹی کا سر ننگا نہیں دیکھ سکتا. اور میرے پیارے محبوب اور والضحیٰ کے چہرے والے، تو اپنے دشمن کی بھی بیٹی کا سر ننگا نہیں دیکھ سکتا، اپنی پگڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیتا ہے. تیری تو شان یہ ہے. لیکن پیارے اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ تو نے کسی کو جھڑک دیا تو تیری جھڑک کو سہ سکے گا، تو پیارے تجھے کہتا ہوں تو نہ جھڑکنا. میرے محبوب تو نہ جھڑکنا، منگتے کو خالی نہ بھیجنا. اگر تیرے دروازے کا منگتا خالی پلٹ آئے تو وہ تیری نہیں بلکہ میری توہین ہے. اس لیے محبوب تمہارے ساتھ محبت کے اعلان تو میں نے کیے ہیں. کیا میں نے نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور میرے پیارے جو کوئی منگتا، جو کوئی ظالم اپنے گناہوں پر ظلم کر لے اور وہ تیرے دربار پر حاضر ہو جائے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. کیا میں نے محبت کے اعلان نہیں کیے؟ میرا محبوب ہے. تیرے دروازے کا منگتا اگر خالی پلٹ جائے تو وہ جاتے ہوئے کیا کہے گا کہ رب کے محبوب کے دروازے پہ گیا تو خالی ہاتھ پلٹا. تو محبوب یہ تمہارے لیے یہ تو میری توہین ہوگی. ادھر محبوب کہتا ہے ادھر دیا کچھ بھی نہیں کہ منگتے خالی جا رہے ہیں. کوئی سچے دل سے مانگے تو صحیح، محبوب اسے خالی نہیں بھیجتے. کوئی سچے دل سے مانگنے والا ہو، جس کے دل میں تڑپ ہو، جس کے دل میں محبوب کا عشق ہو، جس کے دل میں محبوب کی محبت ہو، جس کے دل میں محبوب کے لیے پیار ہو، وہ محبوب سے مانگے خالی نہیں جا سکتا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ جو اما السائل الف اور لام ہے، اس کا مفاد یہ ہے کہ محبوب لاکھ منگتے آئے
اور ایک شے مانگے پھر بھی خالی نہ جانے دینا، اور ایک منگتا آئے لاکھ شے مانگے پھر بھی خالی نہ جانے دینا۔ یہ وَأَمَّا السَّائِلَ، یہ علی سورہ والضحیٰ کی یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کا مفاد یہ ہے اگر لاکھ بندے آئیں ایک چیز مانگے تو میرے پیارے اسے خالی نہ جانے دینا۔ اگر ایک آدمی آئے، ایک بندہ آئے، لاکھوں چیز مانگے، لاکھ چیز مانگے تو اسے بھی خالی نہ جانے دینا، اس لیے کہ تو کیا کوئی خالی ہے، تو ہر شے سے محبوب بھرا ہوا ہے۔ پیارے میں نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہوئی ہے، کیونکہ خالق کائنات میں ہوں اور مالک کائنات میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں عطا کرتا ہوں اور میرا محبوب وہ تقسیم کرتا ہے۔ معراج کی رات ہے، منگتوں کے حوالے سے جو محبوب کے در پر جاتے ہیں محبوب اسے خالی نہیں بیچتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث پاک، امام الانبیاء جب معراج کی رات اوپر اٹھ رہے تھے، دوریاں مٹ رہی تھی، فاصلے ختم ہو رہے تھے، زمانوں کی وسعتیں اور حدود نیچے رہ گئی، جبریل جواب دے گیا، براق جواب دے گیا، انبیاء کی حدیں آتی گئیں، اپنی اپنی حد پہ رکتے گئے، رف رف آیا، ایک مقام آیا، پھر اس کی بھی حد مک گئی، اس کی بھی حد آ گئی، امام الانبیاء اوپر اٹھنے لگے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، براق پہ سفر تھا، جبریل کے پروں پہ سفر تھا، رف رف پہ سفر تھا، اور جب ہر شے کی حد آ گئی اور اپنی اپنی جگہ پہ ہر شے رک گئی تو اگلا سفر حضور نے کس شے پہ طے کیا؟ جب ہر چیز کی حد ختم ہو گئی، اپنی اپنی جگہ پہ وہ رک گئی، تو حضور نے اگلا سفر معراج کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اگلا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بتاتا ہوں کس شے کا حضور نے طے کیا۔ آپ فرماتے ہیں بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جہاں جبریل کی طاقتیں ختم ہو گئیں، جہاں جبریل کا وجود جہاں کہتا میں آگے بڑھوں تو میرے بال جل جائیں گے، رف رف کی طاقتیں جواب دے گئیں، جہاں ملائکہ کی طاقت جواب دے جاتی ہے، براق کی طاقت جواب دے جاتی ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں وہاں محمد عربی کی اپنی طاقت نے کام کیا، وہاں حضور کی اپنی طاقت نے کام کیا۔ بلغ اللہ بکمالہ، تاجدار کائنات اپنی طاقت سے بڑھنے لگے۔ حضور فرماتے ہیں نور کے بادلوں نے مجھے گھیر لیا، جب نور کے بادلوں نے مجھے گھیر لیا، گھیرے میں لے رکھا ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، زمین نیچے رہ گئی، عالم ناسوت نیچے رہ گیا، خاکی تو خاکی نوری نیچے رہ گئے، عالم جبروت نیچے رہ گیا، پردے اٹھتے جا رہے ہیں، دوریاں مٹتی جا رہی ہیں، فاصلے ختم ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں اتنا قریب جا پہنچا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کف یا محمد، میں اتنا قریب جا پہنچا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کف یا محمد ان ربک یعطی، پیارے تھوڑی دیر رک جا، تو نے بہت لمبا سفر طے کر لیا۔ او میرے محبوب، او والضحیٰ کے چہرے والے، ولم نشرح کے سینے والے، مازاق کے نینوں والے، حامیم کے کنوں والے، او میرے پیارے تو اب رک جا، تو نے بڑا سفر طے کر لیا، فاصلے ختم ہو گئے۔ پیارے تھوڑی دیر رک جا، محبوب رک جا، کیوں رک جا؟ کہ تیرا استقبال تیرا رب کرنا چاہتا ہے تجھ پر درود بھیج کر، تجھے اس لیے میں نے روکا ہے کہ تیرا رب تیرا استقبال کرے اور میں تجھ پر درود پڑھوں۔ میرا رب، حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھ پر درود بھیجتا رہا، پردے اٹھنا شروع ہو گئے، پھر اللہ نے اپنے دامن میں لے لیا اور رب نے مجھے فرمایا میرے محبوب ادھر ادھر دیکھ، آگے پیچھے دیکھ، اوپر نیچے دیکھ، انت و انا، اس وقت صرف تو ہے اور میں ہوں۔ فرمایا اس وقت صرف تو ہے اور میں ہوں، ساری کائنات نیچے رہ گئی ہے۔ پیارے ایک خوشخبری سن لے، مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا انت و انا وما سواک ذلک خلقتہ لاجلک، فرمایا محبوب تو ہے اور میں ہوں اور باقی جو کچھ ہے میں نے تیرے نام کر دیا، باقی جتنا کچھ ہے وہ میں سب میرے محبوب تیرے نام کرتا ہوں، خلقتہ لاجلک، سب کچھ تیرے نام کرتا ہوں۔ تو حضور سے جو مانگے حضور عطا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟
حضور سے جو کہ منگتا حضور سے جا کر مانگے، حضور اس کی جھولی بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے؟ جب خالق کائنات سب کچھ محبوب کو دے دیا، خلقتہ لیجلک، محبوب جتنا کچھ بھی ہے سب کو تجھے عطا کرتا ہوں، پھر تارے کائنات نے عرض کی مولا تو نے سچ کہا، انت و آنا، اس وقت میں ہوں اور تو ہے، تو پتہ چلا اس حدیث سے خالق کائنات اللہ ہے اور مالک کائنات کو اللہ نے اپنی عطا سے حضور علیہ السلام کو مالک کائنات بنا دیا، رب نے اپنے محبوب کو مالک کائنات بنا دیا۔ ہم حضور کو شریک نہیں بناتے ہیں، رب کا حبیب سمجھتے ہیں، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب سمجھتے ہیں۔ رب کی عزت کی قسم، شریک آدھے حصے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا سارا مالک ہوتا ہے۔ شریک آدھے کا مالک، حبیب سارے کے سارے کا مالک ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا والا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا۔ ہمارا نبی آواز نہیں آ رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلارا، کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا، بول دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ٹھنڈ پڑی ہے، ہمارا نبی کہتے ہوئے ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے نا کہ حضور ہمارے ہیں۔ جب محشر کا میدان ہوگا وہاں کیا کام آئیں گے؟ حضور ہی ہمارے کام آئیں گے۔ ہماری شفاعت کون فرمائیں گے؟ حضور ہی فرمائیں گے۔ تو ٹھنڈ کیوں نہ پڑے ہمارا نبی کہتے ہوئے؟ ہم شریک نہیں، ہم تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب مانتے ہیں۔ اور خالق کائنات کون ہے؟ اللہ۔ خالق کائنات کون ہے اور مالک کائنات کون ہے؟ حضور ہیں۔ رب نے کہہ دیا معراج کی رات یرا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، محبوب خلقتہ لیجلک، سب کچھ تجھے عطا کر دیا ہے۔ خالق کائنات اللہ ہے اور مالک کائنات حضور کو بنا دیا اپنی عطا سے، اسی لیے فرمایا محبوب منگتے آئیں تیرے دروازے پر خالی نہ جانے دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے تجھ سے جو شے مانگی جائے محبوب تو ہر شے دیتا ہے، تجھ سے جو شے مانگی جائے محبوب تو ہر شے عطا کرتا ہے۔ رب کی عزت کی قسم آقا ہر شے عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عطا کے حوالے سے یہ بات آ گئی، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، حضور نے اتنے چاول اس کو لا کر دیے، جب اتنے چاول اس کو لا کر دیے وہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ پڑا، ایسے یہ کہ جیسے بندہ کو تھوڑی چیز ملتی ہے نا تو بندہ آگے سے آنکھیں سے یہ کیا یار یہ کیا چیز دے دیا، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اوے اس طرح کیوں کرتے ہو، جا اس کو جا کر گننا نہ، ساری زندگی کھاتے رہنا ختم نہیں ہے، یہ محبوب کی عطا ہے۔ ادھر بلال حبشی ہیں، حضور نے اپنی طرف بلایا میرے بلال میرے پاس تو آ، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے بلال حبشی سے ایک تھیلی لی، فرمایا تھیلی مجھے دو، اس میں چند کھجوریں ڈال دی، 9 یا 10 یا 11 کھجوریں ڈال دی، فرمایا بلال سے کھاتے رہنا انہیں گننا نہ۔ بلال کو عطا کی، حضور کی عطا کی بات کر رہا ہوں، انہیں کھاتے رہنا اور انہیں گننا نہ۔ جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، حضور کا وصال ہو گیا اور بلال اسی تھیلے سے نکال کر کھجورے کھا رہے ہیں۔ عمر فاروق کا وقت آیا، بلال اسی تھیلے سے کھجورے کھا رہے ہیں۔ ابو بکر کا دور آیا، بلال اسی تھیلے سے کھجورے کھا رہے ہیں۔ عثمان غنی کا دور آیا، بلال اسی تھیلے سے کھجورے کھا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں بلال اس تھیلے میں کھجوریں کتنی ہیں؟ حضرت بلال فرماتے یہ نہ پوچھو اس میں کھجوریں کتنی ہیں، یہ پوچھو اس کو ہاتھ کس کا لگا ہے۔ یہ نہ پوچھو کہ اس تھیلے میں کھجوریں کتنی ہیں، یہ پوچھو اس تھیلے کو ہاتھ کس کا لگا ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کی عطا۔ ادھر آج امام عبد الوہاب شرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہم 8 بندے تھے، یہ تو صدیوں بعد حضور کے ہوئے ہیں، حضور کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے امام عبد الوہاب شرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم 8 بندے تھے جو صدیوں بعد یہ ہوئے ہیں حضور کے عاشق، تاجدار کائنات کے 900 سال بعد ہوئے ہیں۔ حضرت امام شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مصر میں رہتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں ہم 8 بندے تھے،
کچھ شافی تھے، کچھ حنفی تھے، کچھ مالکی تھے، ہم 8 بندے تھے. کہتے ہیں 900 سال بعد پوری بخاری شریف سبکن ہم نے مصطفیٰ سے پڑھی ہے. جتنی بخاری شریف ہے ہم نے سبکن اپنے محبوب سے پڑھی ہے. عبد الوہاب شرانی کہتے ہیں 900 سال بعد پوری بخاری شریف آقا نے آ کر ہمیں پڑھائی. یہ تو آقا کا کمال ہے، کبھی بلا کر نوازتے ہیں، کبھی جا کر نوازتے ہیں. یہ تو میرے محبوب کا کمال ہے، کبھی غلاموں کو بلا کر نوازتے ہیں، کبھی غلاموں کے پاس جا کر نوازتے ہیں. یہ تو ان کی عطائیں ہیں، جیسا چاہے نواز دیں. کہتے ہیں آقا پڑھاتے رہے. اور اب حال یہ ہے کہ کہتے ہیں جب بھی میں توجہ کرتا ہوں گنبد خضرا کی طرف، آپ فرماتے کہتے ہیں ہوتا مصر میں ہوں، اپنے چہرے اپنے حجرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے آقا پہ درود پڑھتا ہوں. کہتے ہیں لوگوں رب کی عزت کی قسم رفیع الارض بینی و بین قبر النبی، کہتے ہیں زمین راستے سے اٹھ جاتی ہے، فاصلے سمٹ جاتے ہیں. میں مصر میں حجرے میں بیٹھ کر گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے رسول کی قبر کے بوسے لیتا رہتا ہوں. میں بیٹھا مصر میں ہوتا ہوں اور حضور کی قبر کو چومتا رہتا ہوں. کہ وہ مکھڑے تو نظر ہٹاوا، امام شرانی نے جب دیکھا حضور کو، کہ وہ مکھڑے تو نظر ہٹاوا، تیرے چو رب دسدا، کہ وہ مکھڑے تو نظر ہٹاوا، تیرے چو رب دسدا، جی کردا میں تینو ویکھی جاواں، جی کردا میں تینو ویکھی جاواں، تیرے چو رب دسدا. اور جب گنبد خضرا کا سما ہو، گنبد خضرا سامنے ہو، تو شاعر کیا لکھتا ہے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے وہ غم خوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے. مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا وہ سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. کہتے ہیں میں مصر میں بیٹھے بیٹھے تاجدار کائنات کی قبر کو چومتا رہتا ہوں. بیٹھے مصر میں ہیں، حضور کے 900 سال بعد ہوئے ہیں، مصر میں بیٹھ کر امام الانبیاء کی قبر کو چومتے رہتے ہیں. تاجدار کائنات کسی بھی منگتے کو خالی نہیں لٹاتے. اولیاء کرام کا ایک جملہ، آپ نے ایک جملہ لکھا اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں، انہوں نے کہا تاجدار کائنات کو تو اللہ کا حکم ہے نا، کہا اللہ محبوب کے منگتوں کو خالی نہیں جانے دیتا. یعنی حضور کا جو منگتا بن جائے اس کی جھولی میں مصطفیٰ خیرات نہیں ڈالتے. رب کی عزت کی قسم خدا بھی ان کی جھولی میں اپنی خیرات ڈالتا ہے. صرف مصطفیٰ خیرات نہیں ڈالتے، رب بھی خیرات اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو بھی منگتا آ جائے آپ کے در پہ خالی نہ جانے دینا. اگر مانگنے کا ڈھنگ نصیب ہو جائے، مانگنے کا طریقہ آ جائے تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ڈھیر عطا فرما دیتا ہے. حج کے حوالے سے یہ بات ہے،
مولانا روم لکھتے ہیں دیکھو ہم ہی عاشق نہیں ہیں, ہمارے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے, اللہ کی کائنات کی اور بھی چیزیں ہیں جن میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے. مولانا روم لکھتے ہیں ایک چیونٹی رو رہی ہے, یہ کیڑی جو ہے ایک چیونٹی رو رہی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے اے گنبد خضرا کے مکین. چیونٹی روئے اور رو رو کر کے کہہ رہی ہے اے گنبد خضرا کے مکین. حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں حج کرنے, وہ حج کر کے آپ کے شہر پہنچیں گے, وہ حج کر کے آپ کے گنبد خضرا میں پہنچیں گے, آپ کے شہر میں پہنچیں گے, گنبد خضرا کی زیارت کریں گے. میں تو بھی آپ کی غلام ہوں اور بھی آپ کے غلام ہیں, لیکن حضور میں بھی آپ کی غلام ہوں, مگر کیا کروں سینے میں محبت عشق تڑپا رہا ہے پیارے, سینے میں محبت ہے اور عشق تڑپا رہا ہے, مگر جسم کے ساتھ پار نہیں کہ اڑ کر مدینے آ جاؤں. او میرے پیارے محبوب, جسم کے ساتھ پار نہیں کہ میں اڑ کر مدینے آ جاؤں. راستے میں دریا آتے ہیں, صحرا آتے ہیں, پہاڑ آتے ہیں, میں ناتواں چیونٹی میرے لیے مدینہ بہت دور ہے, مگر اے تاجدار کائنات تیرے لیے تو میں دور نہیں ہوں. میرے لیے مدینہ دور ہے مگر تو میرے لیے تو دور نہیں ہے, تیرے لیے یہ دور نہیں ہے. تو خشکی تار پر بھی قادر ہے, آسان میری مشکل کر دے, ساحل کی طرف کشتی کا سری, کشتی کی طرف ساحل کر دے. میں دور ہوں, تو آقا دور نہیں ہے, میں تو دور ہوں. مولانا روم لکھتے ہیں آہ جو دل سے نکلتی ہے وہ چیونٹی رو رو کے رو رہی تھی, تڑپ رہی تھی. کیا تھا, مدینے کی طرف سے غیب سے آواز آئی, تاجدار کائنات کی آواز کی ہے چیونٹی تیرا رونا قبول ہو گیا, اور تو رونا ختم کر دے, تیرا رونا قبول ہو گیا. اب تو بھی ان حاجیوں کے قافلے سے پہلے پہلے تو مدینے پہنچے گی, تیرا رونا قبول ہو گیا. چونٹی کہنے لگی رونا کیسے قبول ہوا, ابھی گنبد خضرا نظر تو نہیں آیا. یا رسول اللہ رونا کیسے قبول ہو گیا, ابھی گنبد خضرا نظر تو نہیں آیا. آواز آئے مڑ کر دیکھ تیرے پاس سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے, ذرا مڑ کر دیکھ تیرے پاس سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے, اس کے قدموں سے لگ جا. یہ کسی عام علاقے کا نہیں, یہ تو گنبد خضرا کا طواف کرنے والا کبوتر ہے. اس کے قدموں سے لگ جائے چیونٹی, اس کے قدموں سے لگ جا, اس کے کروں میں بیٹھ جا, یہ پرواز اڑتی اڑتی تجھے گنبد خضرا تک لے آئے گی. جس کے دل میں تڑپ ہو, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی محبت ہو, جس کے دل میں میرے پیارے محبوب کا ایمان ہو, تو حضور اسے بلا لیتے ہیں. پنجابی کا شاعر لکھتا ہے کوئی طیبہ نمو مایا, کوئی طیبہ نمو مایا, ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا. جب بلایا آپ نے مجھے خود ہی انتظام ہو گئے. جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں, حضور کے امتی ہیں, جب وہ حج پر جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا یہی خانہ کعبہ, یہی کعبہ جس نے اس کی زیارت کی ہوگی اس کو اپنے ساتھ لگا کر جنت میں لے جائے گا, اس کو اپنے ساتھ لپیٹ کر جنت میں لے جائے گا, جس نے کعبے کی زیارت کی ہوگی. اور یہ زیارت اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے جس کا بلاوا آ جائے. یہ شرف اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی محبت ہو. یہ شرف اس کو حاصل ہوتا ہے. لوگوں ماں بڑی محبت کرتی ہے. پھر حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے, ماں بڑی محبت کرتی ہے, باپ بڑی محبت کرتا ہے, اولاد بڑی باپ ماں سے محبت کرتے ہیں, دوست بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں. اگر روٹھی ہوئی ماں کو منانے جاؤ وہ کوئی نہ کوئی پچھلی کہانی ضرور چھیڑ دے گی. اگر روٹھے ہوئے دوست کو منانے جاؤ وہ کوئی نہ کوئی قصہ پچھلا ضرور چھیڑ دے گا. جب آپ منانے جاؤ گے, جب کسی اور کو منانے جاؤ کوئی نہ کوئی وہ کہانی ضرور چھیڑ دے گا. ایک بندہ جو 50 سال سے گناہ کر رہا ہے, جو 30 سال سے گناہ کر رہا ہے, جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب العالمین, اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ بھی کوئی پچھلی کہانی ضرور چھیڑتے ہیں, ماں کے پاس جاتا ہوں کوئی پچھلی کہانی ضرور چھیڑتی ہے, اپنے بیٹوں کو اپنا باپ ہو کر بیٹوں کے پاس جاتا ہوں تو پچھلی کہانی ضرور چھیڑتے ہیں. کیا مولا تو بھی جب میں تیرے گھر میں داخل ہوں گا, تیرے گھر میں آؤں گا, کیا تو بھی کوئی پچھلی کہانی چھیڑے گا؟ رب کہتا ہے نادان, میں انسان نہیں میں رحمان ہوں, میں انسان نہیں میں رحمان ہوں.
میں رحمان ہوں، وہ تو عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ انسان ہے جو اپنی پچھلی کہانی چھیڑتے ہیں. تو ایک بار اپنے گھر کی طرف چل کر میرے گھر کی طرف آ، میں عرش سے اتر کر تیرا استقبال کروں گا. یہ ہے وہ رب جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے. میرے بندے وہ دوست ہیں جو پچھلی کہانیاں چھیڑتے ہیں، وہ بھائی ہیں جو پچھلی کہانیاں چھیڑتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں، لیکن میں انسان نہیں، میں رحمان ہوں. ایک اور حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدیث قدسی ہے. ایک اور حقائق ہے، ایک بندہ 99% اچھے کام کرتا ہے، ایک کام برا کر لینا تو ساری عوام اس کے پیچھے ہاتھ توڑ کے پڑ جاتی ہے. ایک کام برا کر لے، 99% اچھے کام کر لے، ایک برا کر لے تو سارے بندے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اس نے یوں کام کیا، اس کی تیش نیش کر دیتے ہیں. لیکن رب کہتا ہے تو 99% گناہ کر لے اور ایک اچھا کام کر لے، میں ان گناہوں پہ پانی پھیر کے تجھے معاف فرما دوں گا. تو 99% گناہ کر لے، ایک اچھا کام کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے تو میں تیرے 99 گناہوں پر پانی پھیر کے تجھے معاف کر دوں گا. یہ ہے رب. انسان اور رحمان میں فرق یہ رب نے ہمیں بتایا. اور میرے بندے میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں. جب تم میرے لیے میری بارگاہ میں اپنی میری عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب تو قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مجھے تجھ پر بڑا پیار آتا ہے. جب تو رکوع میں جاتا ہے مجھے تجھ پر اور پیار آتا ہے. جب تو سجدے میں جاتا ہے مجھے اور پیار آتا ہے. اور سب سے زیادہ پیار اس وقت آتا ہے جب تو سلام پھیر کر اپنے ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھاتا ہے. اور اس وقت میرا جی چاہتا ہے تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں. یہ ہے رب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بلایا آپ نے مجھے خود ہی انتظام ہو گئے. یہ فرید صاحب کو پتا تھا میں نے حج کرنے کے لیے جانا، زیاد بھائی کو پتا تھا میں نے حج کرنے کے لیے جانا، نواز بھائی، اشتیاق بھائی، سب حاجیوں کو پتا ہے میں نے حج کرنے کے لیے، ہمارا قبول ہو یا نہیں ہو. لیکن شاعر کیا لکھتا ہے، جب بلایا آپ نے مجھے خود ہی انتظام ہو گئے. کیوں انتظام ہو گئے؟ یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جس کا بلاوا ہو، چاہے آپ پاسپورٹ جمع کروا دیں ایمبیسی میں، شاید آپ کا بلاوا نہ ہو، آپ کے پاس پیسے بھی ہو لیکن بلاوا نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے. جس کا بلاوا ہو، جس کو حضور نے بلایا ہو اپنے در پر، وہی جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا پیارا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.